Assalamu alaikum students. How are you? Hope you are all of you are fine in your destiny. आज हम अपने टॉपिक के साथ मौजूद हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज़। ऑलमोस्ट ये हमारा सेशन फिफ्थ है और हम अपने कमर्शियल जोग्राफी के टॉपिक में तकरीबन हम 20% के अराउंड जो है अपने पेपर्स को या अपने क्वेश्चन क्वारीज को जो है कंप्लीट कर चुके हैं यहाँ तक आते आते, क्योंकि हम ये समझ चुके हैं कमर्शियल जोग्राफी हम किसको कह रहे हैं। हम वहाँ पर एक्टिविटीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती हैं, जो परफॉर्म हो रही होती हैं, वो एक्टिविटीज़ जो है हम यहाँ पर अंडरस्टैंड कर चुके हैं। और उस एक्टिविटीज़ में हम प्राइमरी एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा डिटेल में देख चुके थे अपने लास्ट सेशन में। नाउ आज जो हम अपनी एक्टिविटीज़ को लुकिंग इनटू करेंगे, जिसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, वो हमारे पास है सेकेंडरी एक्टिविटीज़। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ मीन्स ऑफ दैट मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रीज़। कुछ मैन्युफैक्चरिंग्स हैं और कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि हमारे पास हमारे पार्ट ऑफ कोर्सेज हैं, क्योंकि मेनी इंडस्ट्रीज़ आर प्रेजेंट इन दिस वर्ल्ड। लेकिन इसमें से कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज़ हैं जिसको हम अपने पास अपने लेक्चर का पार्ट बनाएंगे। सबसे पहले इंडस्ट्रीज़ आप कहते हैं किसको हैं, या सेकेंडरी एक्टिविटीज़ आप कह किसको रहे होते हो। हर वो जगह इंडस्ट्री कहलाएगी जहाँ पर हम अपनी सेकेंडरी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं। और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि रॉ मटेरियल को प्रोसेस करेंगे और एंड यूज़र्स प्रोडक्ट जब हम बना रहे होंगे तो वो हमारे पास सेकेंडरी एक्टिविटीज़ कहला रही है। दैट इज़ कि हम जो है अपने रॉ मटेरियल को प्रोसेस कर रहे हैं डिफरेंट प्रोसीजरिंग के थ्रू, और फाइनली वो फाइनल गुड की तरफ आ रही हैं। दैन फिर कुछ काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि बिज़नेस वर्ल्ड में जो है मौजूद रहती हैं, बिज़नेस वर्ल्ड में प्रिवेल कर रही होती हैं। और उन जो ये जो इंडस्ट्रीज़ होती है इनके कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसकी बेस के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, अपनी इंडस्ट्रीज़ को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। नाउ सबसे पहले हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की बात करें, हम लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ की बात करेंगे और हम कॉटेज इंडस्ट्रीज़ की बात करेंगे। नंबर फिफ्थ पे आपके पास यहाँ पर कॉटेज इंडस्ट्री मौजूद है। ये तीनों जो हैं एक ये तीनों जो है इनकी एसओपीज़ जो हैं या इनके स्टैंडर्ड्स जो हैं उनके स्टैंडर्ड्स जो हैं तकरीबन स्लाइटली चेंज है, और ये तीनों एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी इस्तेमाल की जाती हैं। जैसे कि सबसे पहले जो है कॉटेज इंडस्ट्री की बात होती है, दैन फिर स्मॉल इंडस्ट्रीज़ की बात होती है और दैन फिर लार्ज इंडस्ट्री की बात होती है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन इज़ दैट वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि इन तीनों इंडस्ट्रीज़ को जो है वो डिफरेंशिएट करती हैं। कोई ना कोई तो ख़ास चीज़ होगी जिसकी वजह से हम ये बात बोलें कि इट्स कॉल्ड द कॉटेज इंडस्ट्री, इट्स कॉल्ड द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड इट्स कॉल्ड द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। इन तीनों को ज़रा हम एक ही टाइम पे समझते हैं। किसी भी इंडस्ट्रीज़ में काम करने के लिए दो फैक्टर्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक्स में आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के नाम से। तो दो फैक्टर्स जो है वो आपके पास क्या है यहाँ पर इंपॉर्टेंट से, एक है आपके पास लेबर और दूसरा है आपके पास कैपिटल। इट मीन्स ऑफ दैट जब हम इन तीनों को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये इन तीनों के अंदर लेबर और कैपिटल की जो है वो स्पेसिफिकेशंस मौजूद हैं। कॉटेज इंडस्ट्री की बात करें तो कॉटेज इंडस्ट्री वो तमाम की तमाम इंडस्ट्रीज कॉटेज इंडस्ट्री वो तमाम की तमाम इंडस्ट्रीज जिनका जो कैपिटल है वो कैपिटल तकरीबन जो है वो आपके पास 5 लाख के अराउंड मौजूद है, और वहाँ पर जो लेबर काम करने वाले हैं उन लेबर की जो तादाद है, जो नंबर ऑफ लेबर्स हैं वो तकरीबन 5 to 10 जो है नंबर ऑफ लेबर्स जो है वो वहाँ पर मौजूद है। दैट इज़ कॉल्ड द कॉटेज इंडस्ट्रीज। इट मीन्स ऑफ दैट कैपिटल क्या है आपके पास 5 लाख, और आपके पास नंबर ऑफ लेबर कितने हैं 5 to 10 पर्सनस। तो वो आप इसको आप कह रहे हो कॉटेज इंडस्ट्री। देन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री किसको कहेंगे फिर हम, जिनका कैपिटल मैक्सिमम मतलब मिनिमम लेवल 5 लाख हो और मैक्सिमम लेवल जो है उसका 20 लाख हो। मतलब वो कैपिटल जिसकी स्टार्टिंग पॉइंट्स जो है 5 लाख से और वो जो है 10 लाख तक जा रही हो उसको हम कह रहे होंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। और लेबर की अगर क्वांटिटी की बात की जाए तो लेबर नंबर ऑफ लेबर्स जो होंगे वो तकरीबन जो है आपके पास 50% जो है वो वहाँ पर मौजूद हैं। दैट इज़ कॉल्ड द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। लार्ज स्केल इंडस्ट्री की बात करें, इट मीन्स ऑफ दैट कि लार्ज स्केल, लार्ज का मतलब क्या हुआ, ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल। के कैपिटल की जो है वो लिमिट मौजूद नहीं है। समटाइम जो है ये 50 लाख से स्टार्ट हो रही होती है, इसकी 25 लाख से इसकी लिमिट से स्टार्ट हो रही होती है, और दैन फिर जो है बिलियन और ट्रिलियन के ऊपर अमाउंट जो है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज का जा रहा होता है।
بھی جو ہیں مور دین 500 پرسونلس، سم ٹائم مور دین 100 پرسونلس جو ہیں وہ وہاں پر موجود ہوتے ہیں. دیٹ از کال دا لارج اسکیل انڈسٹریز. اٹ مینس آف دیٹ ہم کاٹیج انڈسٹری کی بات کر رہے ہوں گے تو ہم وہاں پر ظاہر سی بات ہے آپ کے پاس آپ کا کیپٹل کم ہے اور آپ کے پاس جو ہے آپ کے نمبر آف پرسنس کم ہے، تو آپ کا پروڈکشن جو ہے جو پروڈکشن آؤٹ پٹ ہوگا وہ بھی اتنا زیادہ نہیں ہوگا. لیکن اگر ہم ایز کمپیئر ٹو دا اسمال اسکیل انڈسٹری کی بات کریں تو وہاں پر آپ کے پاس آپ کا پروڈکشن آؤٹ پٹ جو ہے وہ بلک کوانٹٹی میں ہوگا. لارج اسکیل انڈسٹری کا جو ہے وہ ہیوی بلک کوانٹٹیز جو ہے وہ وہاں پر پروڈکشن کرائٹیریا میں موجود ہیں. نیکسٹ تھرڈ پر جو ہے وہ آپ کے پاس کیا ہے، ایکسٹریکٹیو اینڈ مینوفیکچرنگ انڈسٹریز. ایکسٹریکٹیو مین دیٹ وہ تمام کی تمام انڈسٹریز جو زمین کے اندر سے کچھ بھی ایکسٹریکٹ کر کے نکال رہی ہیں. سم ہاؤ جو ہے یہ مائننگ عموماً مائننگ سے ریلیٹڈ انڈسٹریز ہوتی ہیں. مطلب مائننگ کا کام کسی بہت بڑی انڈسٹری جو ہے اس نے کیا کیا ہوا، اس کو ٹیک اوور کیا ہوا ہے اور وہ مائننگ کا پورا پروجیکٹ کیا کر رہی ہیں، وہاں پر پرفارم کر رہی ہیں. تو دیٹ از کال دا ایکسٹریکٹیو. اس کی سب سے اچھی اگزامپل جو ہے آپ کے پاس آپ کی آئل اینڈ پیٹرولیم کی مل جاتی ہے کہ آپ کے پاس او جی ڈی سی ایل جو ہے وہ آپ کے پاس کیا ہے، ایک ایکسٹریکٹیو اینڈ مینوفیکچرنگ انڈسٹری ہے پاکستان میں. اگر ہم اس کی اگزامپل لیں اٹ مینس آف دیٹ کہ وہ آئل اور گیسز جو ہے وہ کیا کرتی ہے، سب سے پہلے جو ہے وہ زمین سے ایکسٹریکٹ کرتی ہے. دین اگر اس کو ریفائنری کی آئل کو ریفائنری کی ضرورت ہے تو وہ آئل کو ریفائن کر رہی ہوتی ہے اور دین پھر جو ہے وہ مارکیٹ میں یورو 4 یورو 5 اینڈ یورو 2 کیپیسٹی میں جو ہے وہ کیا کرتی ہے، مارکیٹ میں اس کو سیل آؤٹ کر رہی ہوتی ہے. دیٹ از کال دا ایکسٹریکٹیو اینڈ مینوفیکچرنگ انڈسٹریز. ناؤ کیپٹل گڈس انڈسٹریز اینڈ کنزیومر گڈس انڈسٹری کی بات کرتے ہیں کہ وچ ون کال دا کیپٹل گڈس انڈسٹری اینڈ وچ ون کال دا کنزیومر گڈس انڈسٹری. کیپٹل گڈس انڈسٹری وہ تمام کی تمام انڈسٹریز جو کہ اکوپمنٹ میکنگ ہوتی ہیں، مشین میکنگ ہوتی ہیں، جن سے جو ہے فردر آپ کوئی دوسری چیز جو ہے وہ پروڈیوس کرو گے. فار ایگزامپل دیٹ انگلش مینوفیکچرنگ بسکٹ انگلش بسکٹس مینوفیکچررز جو ہیں وہ بہت بڑے بڑے اوون استعمال کرتے ہیں اپنے بسکٹس کو جو ہے مینوفیکچر کرنے کے لیے. وہ اپنے ایک شیپ کی جو ہے نا پروڈکشنس کو کیا کرتے ہیں، پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور جب اس کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر جو ہے وہ ڈفرینٹ پروسیجرس جو ہے وہ فالو کر رہے ہوتے ہیں. ظاہر سی بات ہے وہاں پر جب آپ نے بسکٹس مینوفیکچر کرنے ہیں تو آپ کے پاس جو ہے اس کا را مٹیریل موجود ہوگا، اس را مٹیریل کے انگریڈینٹس موجود ہوں گے، ایک بلک کوانٹٹی موجود ہے. ہیومن ہینڈس جو ہے اس کو اتنا اچھا پرفارم نہیں کر سکتے اس ٹاسک کو، تو وہ ٹاسک جو ہے وہ تھرو دا مشین یا تھرو دا اکوپمنٹ استعمال کیے جا رہے ہیں. تو وہ جو مشین وہ جو اکوپمنٹ ایٹ دیٹ ٹائم استعمال ہو رہے ہیں ان کو بھی وہ جو مشینز ہیں، وہ اکوپمنٹ ہیں، وہ اکوپمنٹ اینڈ مشین جو ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی نے جو ہے وہ مینوفیکچر کی ہوں گی، کسی نہ کسی کمپنی نے مینوفیکچر کی ہوں گی. تو یہاں پر جو ہے یہ جو مینوفیکچرڈ ہو رہا ہے پروسیسنگ کے لیے جو آپ مشین مینوفیکچر کر رہے ہیں یا اکوپمنٹ مینوفیکچر کر رہے ہیں، دیٹ از کال دا کیپٹل گڈس انڈسٹریز. اوکے، جیسے کہ سم ٹائم آپ کے گھر میں جو ہے آپ کا جنریٹر ہے وہ فردر جو ہے وہ کیا کرتا ہے، پاور ریسورس جنریٹ کر رہا ہوتا ہے. تو جو آپ کا جنریٹر بنانے والی کمپنی ہے وہ کمپنی کیا کہلائے گی، آپ کے پاس کیپٹل گڈس انڈسٹری کہلائے گی. دین ایز کنٹریری آپ کیا ہے، کنزیومر گڈس انڈسٹری کی بھی جو ہے آپ بات کر رہے ہوتے ہیں. جیسے کہ ہم انگلش مینوفیکچررس کی ہم بات کر رہے تھے ابھی بسکٹس کے پوائنٹ آف ویو سے، تو انہوں نے جو بسکٹس بنائے ہیں وہ ایکچولی کیا ہے، آپ کے پاس کنزیومر گڈس انڈسٹری ہے کہ فائنل پروڈکٹ بنا رہے ہیں. فائنل پروڈکٹ جو ہے وہ کنزیومر آپ کا یوز کرے گا اور کنزیومر جب اس کو یوز کیا تو وہ سیٹسفائیڈ ہو رہا ہے، تو وہ آپ کے پاس وہ آپ کے پاس کھلا رہا ہے کنزیومر گڈ. تو آپ کے پاس کیپٹل گڈس انڈسٹری جو آپ کے پاس اکوپمنٹ اینڈ مشین میکنگ ہوتے ہیں، کنزیومر گڈس انڈسٹری جس کو جو ہے آپ فائنل گڈس جو ہے آپ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. دین ہم کاٹیج انڈسٹریز جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کر چکے. کیپٹل انٹینسو انڈسٹریز اینڈ لیبر انٹینسو انڈسٹریز کی بات کرتے ہیں ہم یہاں پر. کیپٹل انٹینسو انڈسٹریز وہ تمام کی تمام انڈسٹریز جن کے اندر ہیومن ہینڈ کا کام جو ہے وہ تھوڑا کم ہوتا ہے. ہیومن ہینڈ کا کام کم ہوتا ہے، اٹ مینس آف دیٹ ان کی جو پروڈکشن ہو رہی ہوتی ہے وہ پروڈکشن جو ہے وہ تھرو روبوٹس ہو رہی ہوتی ہے. ان کی پروڈکشن جو ہو رہی ہوتی ہے وہ تھرو دا مشینری ہو رہی ہوتی ہے. جیسے کہ ہم سلیکان ویلی میں بات کریں، سلیکان ویلی جو آپ کے جہاں سے جو ہے چپ مینوفیکچرنگ ہوتی ہے، جو آپ کی موبائل فون چپ آپ یوز کر رہے ہو، جو نینو چپ آپ استعمال کر رہے ہیں، یا ایون کے سم کارڈ
ایز اے چپ آپ استعمال کر رہے ہیں، تو وہ چپ آپ کے پاس ایکچولی کہاں پہ بن رہی ہے؟ آپ کے پاس سلیکان ویلی میں بن رہی ہے. اب سلیکان ویلی میں اس چپ کو بنانے والے جو چپ بنانے والے جو کمپنی موجود ہے وہاں پر، وہ ایکچولی وہ چپ جو ہے وہ ہیومن ہینڈ میڈ نہیں ہے. وہ جو ہے آپ کے پاس کیا ہے، مشین میڈ ہے یا روبوٹک میڈ ہے. تو وہ انڈسٹریز جہاں پہ سب سے زیادہ جو کام آپ کے پاس ہو میکینک کا ہو، مشین کے تھرو آپ کام کر رہے ہوں بہت زیادہ، روبوٹک وائز آپ بہت زیادہ وہاں پر کام کر رہے ہیں، تو دیٹ از کال دا کیپٹل انٹینسو انڈسٹریز. ان کیپٹل انٹینسو انڈسٹریز میں آپ کے پاس ہائی کیپٹل جو ہے وہ ریکوائرڈ ہوتا ہے. بیکاز آف دیٹ آپ ہیوی مشینری استعمال کر رہے ہیں، اور جب آپ ہیوی مشینری استعمال کر رہے ہیں تو اس ہیوی مشینری کے تھرو جو ہے ہیوی مشینری کو بائی کرنے کے لیے جو ہے آپ کو کیا چاہیے؟ کیپٹل چاہیے. دین ہم لیبر انٹینسو انڈسٹریز کی بات کریں. لیبر انٹینسو انڈسٹریز جہاں پر آپ ہیومن ہینڈس کو استعمال کر رہے ہوتے ہو، جیسے کہ اس کی ایگزامپل پاکستان میں ہم گارمنٹ فیکٹریز کو دے سکتے ہیں، جہاں پہ کٹنگ کرنا، سلائی کرنا، اسٹیچنگ کرنا، ان تمام کے تمام چیزوں پہ جو ہے. ایون کہ آپ اگر صرف مطلب اسپائن کی بات کریں تو وہ بھی آپ کے پاس کیا ہے، لیبر ہینڈ سے سب سے زیادہ بہتر انداز میں ہو رہا ہوتا ہے. دیٹ از کال دا لیبر انٹینسو انڈسٹریز. سیالکوٹ پہ بات کرتے ہیں ہم. سیالکوٹ جو ہے وہ آپ کے پاس پاپولر ہے بہت زیادہ آپ کی فٹ بال بنانے کے لیے. جو ابھی ریسنٹ پاسٹ میں آپ کا فیفا ورلڈ کپ ہوا تھا، یا فیفا ورلڈ کپ جب بھی ہوتا ہے وہاں پر جو ہے پاکستان میں فٹ بالس موجود ہوتی ہیں. اب پاکستان میں فٹ بالس جو موجود ہیں اور ان کی اسپیشلٹی کیا ہے کہ وہ بہت وہ کوالٹی وائز جو ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہوتی ہیں کسی دوسری کنٹری سے. ریزن وہ جو ہے ہیومن ہینڈس سے بنی ہوئی ہوتی ہے. تو ہیومن ہینڈ اینڈ ہیومن ہینڈ وہاں پر جو ہے کام بہت زیادہ ہو رہا ہے. تو دیٹ از کالڈ دا لیبر انٹینسو انڈسٹریز. ناؤ مائکرو چپ انڈسٹری کی بات کریں. مائکرو چپ انڈسٹری کی ایگزامپل جو ہے نا، میں آپ کو ایک جگہ دے چکی ہوں، اور وہ ہے آپ کے پاس کیپٹل انٹینسو انڈسٹری میں نے جو ہے سلائٹلی آپ کو ایک اوور ویو دیا تھا کہ مائکرو چپ انڈسٹریز میں تمام کی تمام انڈسٹریز جو آپ کے پاس چھوٹے چھوٹے پارٹیکلس کسی بھی جو ہے مشین کے بنا رہے ہوتے ہیں، کسی بھی اکوپمنٹ کے جو پارٹیکلس جو ہیں وہ آپ کیا کر رہے ہیں وہاں پر بنا رہے ہیں. تو وہ جو چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز آپ کے پاس بن رہے ہیں وہ مائکرو پارٹیکلز جو ہیں یا مائکرو چپ جو ہے وہ آپ کے پاس بن رہی ہے جن انڈسٹریز کے تھرو. دیٹ از کال دا مائکرو چپ انڈسٹریز. اور یو نو دیٹ کہ مائکرو چپ انڈسٹریز آپ کے پاس نینو کارڈ ہیں، آپ کے پاس آپ کے سم کارڈ ہیں، آپ کے پاس بہت سے چھوٹے چھوٹے کارڈز موجود ہوتے ہیں. ایون کہ ابھی جو ہے نیو ریفارم جو آئی ہے جس میں جو ہے جیسے کہ ہم تو اپنا سی این آئی سے اپنے ہاتھ میں لے کے گھومتے ہیں، لیکن جو ہے ایک جو نینو چپ ہے جس کے اندر پورا بایو ڈیٹا موجود ہو کسی بھی پرسن کا، وہ آپ کے پاس جو ہے نارملی اگر آپ یو ایس اے کی بات کریں، آپ آسٹریلیا کی بات کریں، تو ان کنٹریز میں جو ہے وہ جو چپ ہوتی ہے وہ بلڈ کے ساتھ جو ہے انجیکٹ کر دی جاتی ہے ہیومن باڈی کے اندر، اور اس کا پورا ڈیٹا جو ہے وہ پورا ڈیٹا جو ہے اس چپ کے اندر موجود ہوتا ہے. اور دین پھر اس چپ سے جو ہے آپ آرام سے بتا سکتے ہیں کہ یہ پرسن جو ہے وہ کہاں پر موجود ہے. تو یہ آپ کے پاس کیا ہوگی، سب سے زیادہ جو ہے ابھی فی الحال جو ہے سب سے ہائی ٹیک انڈسٹریز کی بھی بات ہم یہاں پر کر سکتے ہیں کہ یہ جو ہے آپ کے مائکرو چپ بنانے والی انڈسٹریز جو ہوتی ہیں وہ موسٹ پروبیبلی جو ہے وہ ہائی ٹیک انڈسٹریز بھی ہوتی ہیں. اچھا جی، ہائی ٹیک انڈسٹریز کو تھوڑا ہم ڈفرینشیٹ کرتے ہیں. جیسے کہ جو ہے آپ کے پاس اسپارکو ہے پاکستان میں جو سیٹلائٹ کے اوپر کام کر رہی ہوتی ہے آپ کے پاس، یہ آپ کی ہائی ٹیک انڈسٹریز میں کنسیڈر کی جائیں گی. کلائمیٹیکل چینج کو آبزرو کرنے کے لیے جو بھی آپ کے پاس آپ کی انڈسٹری یہاں پر ورک آؤٹ کریے، دیٹ از کال دا ہائی ٹیک انڈسٹریز. دین جینیٹک انڈسٹری کی بات کرتے ہیں. بایولوجیکلی جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2008 اینڈ 2007 میں جو ہے نا آپ کے پاس کلون آ گیا تھا مارکیٹ کے اندر کہ آپ جو ہے کسی بھی چیز کا جو ہے بی کاپی آرام سے جو ہے وہ حاصل کر سکتے تھے. تو یہ کام کرنے والی جو انڈسٹریز ہیں وہ آپ کے پاس کیا ہیں، جینیٹک انڈسٹریز ہیں. دین پھر ڈفرینٹ میڈیسنس بنانے کا کام جو ہوتا ہے وہ موسٹ پروبیبلی نیو میڈیسنس بنانے کا کام جو ہوتا ہے وہ موسٹ پروبیبلی جو ہے وہ جینیٹک انڈسٹریز کے پاس ہوتا ہے. ڈی این اے کو ریڈ کرنا، کروموسومس کو ریڈ کرنا، اور ان کے بیہیویئر کو چیک کرنا، کیا وہ ریویلیوشنری جو ہے کام کر رہے ہیں. یہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہیں آپ کے پاس آپ کی جینیٹک انڈسٹریز میں کنسیڈر کی جا رہی ہیں. اٹ مینس آف دیٹ جب ہم پوری دنیا میں نظر ڈالتے ہیں تو ہمارے پاس جو ڈفرینٹ انڈسٹریز کام کرتی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہیں، ان کی جو ڈفرینشیشنس ہوتی ہیں وہ ڈفرینشیشن کیا ہیں آپ کے پاس
स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, जिसको हम लेबर एंड कैपिटल की बेस के ऊपर काम करें। दैन भी जो बाकी जितनी इंडस्ट्रीज है, हमने उनको उनके फंक्शन की बेस के ऊपर क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया। मतलब जो माइनिंग में जो एक्सट्रैक्ट कर रही हैं कुछ भी, कोई भी चीज़ फ्रॉम लैंड, उसको हमने एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का नाम दे दिया है। दैन फिर वो इंडस्ट्रीज जो कि हैवी मशीनरी इस्तेमाल करें, दैट इज़ कॉल्ड द कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज। वो इंडस्ट्रीज जो कि ह्यूमन हैंड इस्तेमाल करती हैं सबसे ज़्यादा, दैट इज़ कॉल्ड द लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज। जैसे कि रबर मेकिंग की इंडस्ट्रीज है आपके पास, आपकी गारमेंट फैक्ट्री की इंडस्ट्रीज है, इवन आपकी टी प्लांटेशन में जो है, टी प्लांटेशन के टाइम जो है, टी के जब आपको लीफ मिल जाते हैं, देन जब उसकी क्रशिंग का काम आता है, तो दैट इज़ कॉल्ड द ह्यूमन हैंड। देन माइक्रोचिप इंडस्ट्रीज़ की हमने बात करी, वो तमाम की तमाम इंडस्ट्रीज जो स्मॉल पार्टिकल्स जो है वो मार्केट में बना रही हैं और आपकी इक्विपमेंट्स को जो है वो गैजेटेड ऑफ कर रही है, दैट इज़ कॉल्ड द माइक्रोचिप इंडस्ट्री। हाईटेक इंडस्ट्री की बात करें, जो आपके पास जो है स्पेशलाइज्ड फील्ड में जो है वो काम कर रही हैं, आपकी सेटेलाइट मेकिंग करना, डिफरेंट जो है प्लैनेट के ऊपर जो है मूव करना, देन फिर आपके क्लाइमेटिकल चेंज को ऑब्जर्व करना है, तमाम की तमाम इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो आपके पास क्या हैं, हाई टेक इंडस्ट्रीज़ हैं। देन जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो दैट इज़ कॉल्ड द बायोलॉजिकल इंडस्ट्रीज, दैट इज़ द सम अप ऑफ द इंडस्ट्रीज। नाउ अब हम बात करते हैं कि हम जब अपनी कोर्स आउटलाइन को देखते हैं, तो आपकी कोर्स आउटलाइन को हम क्या कर रहे हैं, श्रिंक कर रहे हैं। श्रिंक इस तरह से कर रहे हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं यहाँ पर। इस स्लाइड में जो है हमने क्या किया है, एक्चुअली आपकी कोर्स आउटलाइन को जो है वो कंसाइज़ करके आपके सामने चीज़ें रख दी हैं कि एक्चुअली वहाँ पर क्या-क्या चीज़ें इंडस्ट्री के नाम पर जो है वो किन-किन चीज़ों को जो है वो टॉपिक ऑफ डिस्कशन बनाते हैं। एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आस्किंग होता है। सबसे पहले हम बात कर रहे होते हैं स्टील इंडस्ट्रीज़ की, मतलब स्टील इंडस्ट्रीज़ पूरी दुनिया में कहाँ-कहाँ कॉन्सन्ट्रेटेड है, और स्टील इंडस्ट्रीज़ को जब आप लगा रहे हो तो उसके फैक्टर्स ऑफ लोकेशंस क्या हैं, एंड देन द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टील इंडस्ट्रीज़, स्टील इंडस्ट्री की अपनी इम्पोर्टेंस क्या है। देन फिर आप बात कर रहे होते हो कॉटन इंडस्ट्रीज़ की, सेम इज़ दैट। कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि कॉटन टेक्सटाइल लगाने के लिए ज़रूरी हैं, कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं। देन फिर बात कर रहे होते हैं इसकी वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन, पूरी दुनिया में जो है वो कहाँ कहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड हैं। एंड फाइनली हम जो है फर्टिलाइजिंग इंडस्ट्रीज़ को करेंगे टॉपिक अपनी इस डिस्कशन में शामिल, बिकॉज ऑफ दैट कि केमिकल इंडस्ट्रीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नाउ डेज़। हम जिस 21st सेंचुरी में काम कर रहे हैं, तो केमिकल इंडस्ट्रीज जो है वो अपनी अपनी जो है वर्थ रखती है। तो स्लाइटली हम इसको भी जो है वो देखेंगे। नाउ सबसे पहले हम बात करते हैं स्टील इंडस्ट्रीज। स्टील इंडस्ट्रीज पढ़ने की हमें क्यों ज़रूरत है, और स्टील इंडस्ट्रीज जो है वो किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में कौन से की करेक्टरिस्टिक्स को जो है वो परफॉर्म कर रही होती है। अगर आप अपनी सराउंडिंग पे नज़र डालें स्टूडेंट्स, तो आप लोग देखेंगे कि आपके घर की बनी हुई एक स्मॉल सी जो निडल होती है, वो भी आपके पास स्टील से बनी हुई है। और देन फिर अगर आप जो है अपने एसी को देखें, तो उसका जो बाहर का स्ट्रक्चर है वो भी आपके लिए क्या है, स्टील का बना हुआ है। इन सेंस ऑफ दैट आप अगर आप किसी कंट्री को जो है एक अच्छा इकोनॉमिकली जो है ना आप उसको साउंड होने की बात करें, तो उसके लिए जो है ज़रूरी होता ये है कि वो उसको सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए स्टील इंडस्ट्री के अंदर। ओके, बिकॉज ऑफ दैट कि आप अपनी ज़रूरत की जितनी भी चीज़ें वहाँ पर प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप अपनी ज़रूरत की जो भी चीज़ अपनी नेशन के लिए आप बना रहे हैं, या अपने जो है अपनी कंट्री की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए आप किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वहाँ पर एक्चुअली क्या हो रहा है, आपके पास कहीं न कहीं जो है स्टील एंड आयरन इन दोनों का इस्तेमाल हो रहा है। ओके, तो स्टील इंडस्ट्री जो है वो किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में जो है वो सबसे ज़्यादा की रोल प्ले कर रही होती है। यही वजह है कि पाकिस्तान में जो है रशिया की मदद से सबसे पहले स्टील मिल्स का क़याम किया गया, ताकि पाकिस्तान जो है वो कम से कम अपनी बेसिक नीड को जो है वो क्या कर सके, फुलफिल कर सके। अच्छा जी, अब हम जब स्टील इंडस्ट्री की बात करें, तो हमें पता है कि भाई ये सेकेंडरी एक्टिविटीज़ को जो है वो बेस कर रही है। आप अगर आप इस पूरी दुनिया पे नज़र डालेंगे ना, तो आप ये चीज़ ऑब्ज़र्व करेंगे, वो तमाम की तमाम कंट्रीज़ जो कि सिर्फ़ प्राइमरी एक्टिविटीज़ के ऊपर फ़ोकस कर रही होती हैं। वो तमाम की तमाम कंट्रीज़ जो कि सिर्फ़ और सिर्फ जो है एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज़ पे जाएँ, माइनिंग की एक्टिविटीज़ पे जाएँ, फ़िशिंग की एक्टिविटीज़ पे जाएँ, वो जो है डेवलप कंट्रीज़ में कंसिडर नहीं की जा रही। वो जो है हमेशा अंडर डेवलप कंट्रीज़ में कंसिडर की जाएँगी, या फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ में कंसिडर की जाएँगी। नाउ अब आप जो है सिर्फ पाकिस्तान की अगर हम एग्जांपल लें,
تو پاکستان میں جب تک جو ہے پاکستان 1965 تک جو ہے پوری دنیا میں گرین باسکٹ کے نام سے جو ہے وہ مشہور تھا. فوڈ آرٹیکل کے اس کا جو ہے سرپلس ہوا کرتا تھا. ہم ایگریکلچر میں جو ہے بہت زیادہ سفیشینٹ حالت میں موجود تھے. اب جب ہم وہاں پر اس ٹائم تک ہم نے کیا کیا، ایک خاص اسٹیج تک ہم نے جو ہے وہ امپروومنٹ دکھائی. دین پھر جب ہم 1965 کے بعد پاکستان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں وہاں پہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے ایگریکلچر یا پرائمری ایکٹیویٹیز کے ساتھ جو ہے ہماری سیکنڈری ایکٹیویٹیز کو بھی الائن کیا گیا، تاکہ ہم جو ہے انڈر ڈیولپ کنٹریز میں جو ہے نہ چلے جائیں، ایون کہ ہم جو ہے ڈیولپنگ کنٹریز میں جو ہے کنسیڈر کیے جائیں. اگر ہم پاکستان کے ہی سناریو میں رہتے ہوئے بات کریں 1970s 80s اور 90s کے ٹائم ٹینیور کی بات کریں، تو آپ کے پاس جو ہے بہت بڑے بڑے نام جو ہے اس ٹائم پاکستان کی جو ہے بزنس ورلڈ میں انہوں نے سروائیو کرنا شروع کیا تھا، اور اب جو ہے وہ ایک ساؤنڈ اپنے پاس مینوفیکچرنگ انڈسٹریز کے ساتھ جو ہے وہ موجود ہیں. دین پھر اگر آپ جو ہے 2001 سے لے کے 1999 کے بعد سے لے کے 2008 تک کا ٹائم ڈیوریشن دیکھیں، تو وہ ٹائم ڈیوریشن جو ہے وہ پاکستان کے لیے، پاکستان کی انڈسٹریز کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ پازیٹیو ٹائم ڈیوریشن ہے. اسٹوڈنٹس سم ہاؤ میں یہاں پر یہ بات نہیں کروں گی واٹ از دا ریزن بیہائنڈ اٹ، لیکن ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ وہ انڈسٹریز پراسپیکٹس کو لے کر ہم بات کریں تو وہ پاکستان کے لیے جو ہے وہ بہترین تھا. پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹریز نے جو ہے اسی ٹائم بیسٹ، اس ٹائم ٹیکسٹائل کی نیڈ جو ہے اس دنیا میں بہت زیادہ تھی. تو پاکستان نے سب سے پہلے جس نیڈ کے اوپر کام کیا یا فلورش کی اپنے آئیڈیاز کو، امپروو کی اپنی انڈسٹریز کو، تو وہ آپ کے پاس کاٹن ٹیکسٹائل انڈسٹریز تھی. اس ٹائم گورنمنٹ نے بھی جو ہے واٹ ایور جو گورنمنٹ موجود تھی اس نے بھی جو ہے وہاں پر کیا کیا سپورٹ کیا. مشرف صاحب کی گورنمنٹ موجود تھی، انہوں نے انڈسٹریز کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ کام کیا. دین پھر ہم بات کریں مطلب پاکستان کے سناریو میں رہ کے آپ بات کریں تو ہم آئی ٹی ٹیک کے اوپر جو ہے ہم نے اسی ٹائم ڈیوریشن میں جو ہے فرسٹ انیشیٹ لیے تھے. اور آئی ٹی ٹیکنالوجیز میں جو ہے اس ٹائم ڈیوریشن میں جتنا کام کیا گیا تھا وہ پاکستان کی اکنامی کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ بیسٹ تھا. اور وہ اس نے جو ہے پاکستان کی اس ٹائم پاکستان کے جو لون تھے، پاکستان کے بجٹ ڈیفیشیٹ تھے، اور کرنٹ اکاؤنٹ کی جتنی بھی جو ہے نا معاملات تھے ان کو جو ہے بہت اچھی طریقے سے ٹیکل کیا تھا. خیر اینی ویز، لیکن ٹائملی ہم نے جو ہے ہم 2008 سے لے کر 2018 تک سو گئے تھے. ایون کہ پاکستان کی اکنامی میں پھر کوئی کام نہیں ہوا، ہم نے صرف جو ہے چیزوں کو برباد ہی کیا. اینی ویز، تو اٹ مینس آف دیٹ اگر ہم بات کریں کہ ڈیولپمنٹ، ہم اگر کنٹری کے ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو اسٹیل انڈسٹریز اور اس سے انڈسٹریز جو ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. اوکے، پروڈیوس کرتے ہیں بائی مشین، اور ہر مشین جو ہے وہ آئرن اینڈ اسٹیل سے بنی ہوئی ہوتی ہے. چیپ مین آف ٹرانسپورٹ جو ہے اس کو ماڈرنائز کر رہا ہوتا ہے اور اس کو بنا رہا ہوتا ہے. دیٹ از کال دا رول آف اسٹیل انڈسٹریز فار دا ڈیولپمنٹ آف کنٹری. کسی بھی کنٹری کے لیے اس کی اسٹیل انڈسٹریز کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. ناؤ جب آپ کسی بھی انڈسٹری کو لگا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی بھی انڈسٹریز کو جب آپ کسی بھی جگہ پہ کانسنٹریٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور لگا رہے ہیں، تو وہاں پر جو ہے وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو کہ ایکچولی آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. آپ کیا کرتے ہو، اس چیز کو بھی جو ہے دیکھ رہے ہوتے ہو کہ آپ جس جگہ پر اپنا انڈسٹریل ہب تیار کرنے کے لیے جا رہے ہو، انڈسٹریز کو جو ہے فارم کرنے کے لیے جا رہے ہو، تو وہاں پر جو ہے وہ کون سی چیز ہے جو کہ آپ کو سپورٹ کر رہی ہے. پہلا پوائنٹ ہے آپ کے پاس واٹر اینڈ لینڈ. کیا آپ کے پاس آپ کی لینڈ جو ہے وہ آپ کے لیے فیوریبل ہے؟ جس جگہ پہ آپ جا رہے ہو وہ جو جگہ ہے، وہ جگہ جو ہے وہ آپ کے لیے کتنی زیادہ بینیفیشیل موجود ہے. اس کی میں آپ کو کیونکہ ہم کراچی میں موجود ہیں، تو کراچی میں رہتے ہوئے میں آپ کو 2 انڈسٹریل ایریا، ایون کہ اب تو 3 انڈسٹریل ایریا جو ہے وہ کراچی میں موجود ہیں. جیسے کہ آپ کے پاس آپ کا سائٹ ایریا موجود ہے، آپ کے پاس جو ہے آپ کا کورنگ انڈسٹریل ایریا موجود ہے، اور آپ کے پاس تیسرا جو ہے اسمال سائز پہ دیکھا جائے تو وہ آپ کے پاس ایف پی کا انڈسٹریل ایریا جو ہے وہ پورا موجود ہے. وہاں کی جو لینڈ ہے وہ ایکچولی جو ہے وہ کیا ہے آپ کے پاس فیوریبل ہے فار دا انڈسٹریز. دوسری چیز امپورٹنٹلی یہ ہوتی ہے کہ جب ساری انڈسٹریز ایک جگہ پہ کانسنٹریٹ ہو جاتی ہیں تو وہاں پر جو بیسک ان کی نیڈ ہوتی ہے، بیسک ریکوائرمنٹس ہوتی ہے،
وہ اس کو فلفل کرنا آسان ہوتا ہے، اویلیبل جو ہے اس کو ہم آرام سے بنا سکتے ہیں وہاں پر، بیکاز آف دیٹ کہ بہت ساری جو انڈسٹریز ہیں وہ ایک ہی جگہ پہ کام کر رہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے واٹر ریسورس بھی جو ہے وہ وہاں پر آپ کو مل جائے گا، واٹر ریسورس کا ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہے، اور دین پھر لینڈ، جتنی لینڈ آپ کو چاہیے، کیونکہ آپ انڈسٹری کی بات کر رہے ہو تو انڈسٹری 4x4 کے روم میں تو بالکل بھی نہیں بن سکتی، تو اٹ مینس آف دیٹ کہ آپ کے پاس آپ کو ایک ایریا اور سائز کے حساب سے آپ کی لینڈ جو ہے وہ بھی آپ کو ریکوائرڈ ہوتی ہے. پروکسیمیٹری ٹو دی آئرن اور جو ہے وہ آپ کے پاس کسی بھی آئرن اور جو ہے وہ آپ کے پاس اسٹیل انڈسٹری کا را مٹیریل ہے. اسٹیل جو فرسٹ آف آل بن رہا ہوتا ہے وہ آئرن کو آپ کیا کرتے ہیں، مائن کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ اس کی مائننگ کر رہے ہوتے ہیں آئرن کی، تو وہ آئرن اور کہلا رہا ہوتا ہے. تو اٹ مینس آف دیٹ آپ اپنی اسٹیل انڈسٹری کو وہاں پہ کانسنٹریٹ کرو گے جہاں پر جو ہے وہ آئرن اور موجود ہے. صحیح. تو آئرن اور کی اویلیبلٹی جو ہے اس کا ہونا بھی جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. دین پھر آپ کے پاس مین آف ٹرانسپورٹ کی بات آ جاتی ہے کہ آپ کا مین آف ٹرانسپورٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہونا چاہیے. آپ کا مین آف ٹرانسپورٹ جو ہے آپ ایزیلی جو ہے آپ کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ مینٹین ہو، اور آپ کا جو انفراسٹرکچر مینٹین ہے اس میں آپ کے پاس آرام سے جو ہے آپ کے را مٹیریل کو جو ہے ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے ٹرانسپورٹیشن کے سورسز موجود ہو وہاں پر. آپ کے پاس آپ کے روڈس موجود ہوں، آپ کی ویکلس موجود ہوں. یہ آپ کے پاس جو ہے مینز آف ٹرانسپورٹ وہاں پر آپ کو جو وہاں پر کھلا رہا ہے. دین پھر آپ کیپٹل کی بات کرتے ہیں، لارج اماؤنٹ آف کیپٹل موجود ہو، آپ کے پاس پراکسیمیٹی ٹو کول ہو. پراکسیمیٹی ٹو دا کول کا مطلب سمپل کیا ہوا، آپ کو انرجی ریسورسز کی بھی ضرورت ہوگی. آپ کول کو جو ہے برن کر سکو اور اس سے جو ہے وہ ہیٹ جو ہے وہ لے سکو، تاکہ ہیٹ جو ہے آپ حاصل کر سکیں، تاکہ آپ کیا کر سکیں، اپنے آئرن اور کو جو ہے وہ میلٹ کر سکیں. تو دیٹ از کال دا پراکسیمیٹی ٹو دا کول، کہ جس جگہ پر آپ نے اپنی انڈسٹری لگائی ہوئی ہے وہاں پر جو ہے کول اویلیبل ہو، اس کا مارکیٹس جو ہے سراؤنڈنگس میں اویلیبل ہوں، اور لیبر کو جو ہے وہ آپ کے پاس آپ کو فارن وائٹ سے نہ لانا پڑے، اور لیبر کی سپلائی جو ہے اس ڈومین میں رہتے ہوئے جس ایریا میں آپ نے پاس اپنی مینوفیکچرنگ لگائی ہوئی ہے وہاں پر آپ کے پاس آپ کا لیبر سپلائی جو ہے وہ ٹائملی اویلیبل ہو. آپ کے پاس ایک تو ٹائملی اویلیبل ہو، دوسرا آپ کے پاس ہائی کاسٹ پہ اویلیبل نہ ہو، لو کاسٹ پہ جو ہے وہ اویلیبل ہو. تو لیبر سپلائی جو ہے وہ آپ کے پاس اس لیے ہونا ضروری ہے. دین پھر ہم بات کرتے ہیں ورلڈ ڈسٹریبیوشن آف اسٹیل انڈسٹری. پوری دنیا میں اسٹیل انڈسٹری کہاں کہاں پر موجود ہے. اس یہ جو ورلڈ ڈسٹریبیوشن آف اسٹیل انڈسٹری ہے نا، اس کو ہم ایک کوشچن کے اندر جو ہے سم اپ کر سکتے ہیں. وائی اسٹیل انڈسٹریز آر لوکیٹڈ ان ڈیولپمنٹ کنٹریز. وائی اسٹیل انڈسٹریز آر لوکیٹڈ ان ڈیولپ کنٹریز. اوکے. آپ جتنی بھی یہاں پہ ڈسٹریبیوشنز دیکھو گے وہ ساری کی ساری ڈسٹریبیوشنز جو ہے وہ آپ کے پاس ڈیولپ کنٹریز کی جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن ہے، جس کو ہم آگے جا کے جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں. آپ کا یہ کوشچن جو ہے آرام سے یہ بن سکتا ہے کہ تمام کی تمام اسٹیل انڈسٹریز جو ہے وہ ڈیولپ کنٹریز میں کیوں کانسنٹریٹیڈ ہیں. اوکے. یہ ریزننگس میں آپ کو یہاں پر صرف ایریاز دکھا رہی ہوں، لیکن فیملی میں آپ کو کیا کروں گی، سلائٹلی میں آپ کو جو ہے یہاں پر ڈسکرپشنس بھی دیتی جاؤں گی ساتھ ساتھ. تو اسٹیل انڈسٹریز فرسٹ آف آل کہاں کہاں پہ موجود ہے پوری دنیا میں، اور اگر آپ ان میں دیکھیں گے تو ہر ایک کنٹریز میں کچھ نہ کچھ کامن آپ کو مل جائے گا. امریکہ کی بات کریں، ون آف دا سپر پاور. ساری کی ساری جو ہے وہاں پر ایک تو سپر پاور ہے، ان کے پاس ان کا جو ہے اسٹیل کی کنزمپشنز بہت زیادہ ہے. آپ چاہے ویپن بنانے کی بات کریں، آپ ان کی چھوٹی سے چھوٹی چیز بنانے کی بات کریں، اسٹیل کنزمپشنز بہت زیادہ ہے. اور مزے کی چیز یہ ہے کہ اسٹیل جو ہے ان کا آئرن اور جو ہے وہ سیلف سفیشینٹلی خود ہی جو ہے مائن کر رہے ہوتے ہیں، ان کو امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. تو جب ہم امریکہ کی بات کرتے ہیں تو سب امریکہ میں جو ہے آپ کے پاس سپلائی آف واٹر موجود ہے، ریزروز ہیں آپ کے پاس آپ کا را مٹیریل جو ہے وہ اویلیبل ہے، آپ کے انرجی ریسورسز جو ہیں وہ آپ کے پاس اویلیبل ہے امریکہ کے اندر. دیٹ از دا بگ تھنگس، دیٹ از دا امپورٹنٹ تھنگس، کہ جس کی وجہ سے جو ہے آپ کے پاس آپ کی اسٹیل انڈسٹری جو ہے وہ امریکہ میں کانسنٹریٹڈ ہے. دین امریکہ کی جب ہم کانسنٹریشن کی بات کرتے ہیں تو امریکہ میں یہ آپ نے 5 جو ہے آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں: پیٹرزبرگ، دا ویسٹرن اسٹیٹ، لیک آئر ریجن، اینڈ برمنگھم جو ہے وہ آپ کے پاس ایریاز ہیں ود دا کوسٹل ایریا آف اٹلانٹک. تو یہ آپ کے پاس ایریاز موجود ہیں جہاں پر جو ہے امریکہ کی جو اسٹیل انڈسٹریز ہے وہ لوکیٹڈ ہے. دین پھر ہم چائنا کی بات کرتے ہیں. چائنا از دا ورلڈ نمبر 1 مینوفیکچرر فار آل تھنگ. مطلب اگر آپ جو ہے نا ٹوائس سے لے کر بات کریں تو ٹوائس سے لے کر جو ہے وہ آپ کو سپر سونک کمپیوٹر تک جو ہے وہ بنا کر دے رہا ہوتا ہے چائنا. تو وہاں سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ چائنا جو ہے وہ
آپ کے پاس سب سے زیادہ اسٹیل کنزیوم کرنے والا جو ہے وہ کنٹری موجود ہے، اور یہاں پر جو ہے ان کے بڑے بڑے ہب ہیں، جو کہ آپ نارتھ چائنا کی بات کریں تو نارتھ چائنا کے جو ہے منچوریا میں موجود ہے، دین بیجنگ موجود ہے، یانگزی وینی موجود ہے آپ کے پاس، اور شنگھائی موجود ہے. یہ آپ کے پاس وہ ایریاز موجود ہیں چائنا کے جہاں پر جو ہے اسٹیل کی انڈسٹریز کے بڑے بڑے جو مینوفیکچررز ہیں وہ موجود ہیں وہاں پر. دین جاپان کی بات کریں تو جاپان میں آپ کے پاس اوساکا، کوبا، ٹوکیو، یوکوہاما، یہ تمام کے تمام جو ہے وہ جاپان میں موجود ہیں. اچھا، جاپان میں اسٹیل انڈسٹری جو ہے آفٹر چائنا بہت زیادہ جو ہے وہ اپنی ایک پلیس رکھتی ہے. اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جاپان جو ہے وہ تقریباً ڈسٹرائے ہونے والی کنڈیشن میں پہنچ چکا تھا، اور وہاں کے جو اس ٹائم کنگ موجود تھے انہوں نے صرف ایک ہی چیز پہ کام کیا تھا. انہوں نے اپنی لوگوں کی ایک تو مینٹلٹی جو ہے وہ سیٹ کی تھی، وہ اس بات پہ کہ ہم نے جو ہے انتقام لینے کی طرف نہیں جانا ہے، ایکچولی ہم نے خود کو امپروو کرنا تھا. پھر جاپان نے جب خود کو امپروو کیا تو جاپان نے جو اپنے آپ کو مینوفیکچرنگ سائٹ پہ امپروو کیا. بہت سارے لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے بچپن میں جو ہے نا ایک واچ ان کے نظروں سے چیزیں ان کی نظروں سے گزرتی ہوں گی جس کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہوگا میڈ ان ٹوکیو. اوکے، تو اب جو ہے میڈ ان ٹوکیو، میڈ ان جاپان، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے پہلے جو ہے آپ کے پاس مینوفیکچرنگ کا سب سے بڑا ہب جو ہوا کرتا تھا نیئر پاسٹ میں آپ کے پاس جاپان سب سے بڑا ہب ہوا کرتا تھا. دین اب جو ہے وہ جگہ جو ہے وہ چائنا کے پاس ہے، لیکن پھر بھی جو ہے جاپان کوالٹی وائز جو ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ ڈفرینسیشن پہ رکھتا ہے کہ جاپان کی جو الیکٹرانکس ہوتی ہیں ان کی جو کوالٹی ہوتی ہے وہ آل دو چائنا کی بنائے گئے پروڈکٹ سے زیادہ بہتر ہوتی ہے. دین فرانس کی بات کریں، فرانس جو ہے وہ آپ کے پاس ڈیولپ کنٹری میں شمار ہوتا ہے. تو ڈیولپ کنٹری میں جب وہ شمار ہوتا ہے تو وہاں پر جو ہے اس کے پاس اس کی مینوفیکچرنگ موجود ہے، اور سامنے نظر آنے والے تمام ایریاز جو ہیں وہ فرانس سے بلانگ کر رہے ہوتے ہیں. جرمنی جو ہے آپ کے پاس رائل انڈسٹریل ایریا جو ہے اس کا سب سے زیادہ امپورٹنٹ انڈسٹریل ایریا ہے. دین انڈیا کو بھی جو ہے وہ ڈیولپ کنٹریز میں شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو آئی ٹی ہب جو ہے وہ انڈیا میں موجود ہے، ٹیکسٹائل ہب آپ کے پاس آپ کا انڈیا میں موجود ہے. انڈیا کے پاس جو کول سم ہاؤ اس کے پاس سب سے بڑے ریزرو موجود نہیں ہیں، لیکن انڈیا کے پاس جو کول ریزروس موجود ہیں وہ آپ کے پاس سپیریئر کوالٹی کے کول موجود ہیں. دین پھر وہاں پر جو ان کا لیبر سپلائی ہے، ان کا لیبر سپلائی جو وہ ڈائنامکلی جو ہے وہ بہت زیادہ اسکلفل ہے، وہ ڈفرینٹ ان کے اندر جو ہے وہ آرٹ موجود ہیں، اور ہر انڈسٹری کو لیتے ہوئے ان کے پاس جو ہے ان کی اسپیشلائزیشنس موجود ہیں. دین پھر کینیڈا کی بات کریں تو کینیڈا بھی جو ہے کیونکہ وہ امریکہ کے نیئر اباؤٹ ہے، تو وہاں پر جو ہے یہ اپنی جو انڈسٹریز ہیں ان کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں. برازیل از ان نارتھ امیرکا. برازیل جو ہے فری ٹریڈ کے نام سے جو ہے آپ لوگوں کو بہت زیادہ اگر اس کو یاد رکھنے تو موسٹ پروبیبلی جو ہے لوگ اس کو فری ٹریڈ ایریاز کے نام سے یاد رکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے آپ کے پاس ٹیکسز جو ہیں وہ اتنے زیادہ امپوز نہیں کیے جاتے، اور ان کا جو ٹریڈ زون ہے وہ بہت زیادہ فیوریبل ہے فار دا مینوفیکچررس، فار دا انڈسٹریلس، اور وہ تمام کے تمام لوگ جو کہ بلیک منیز کا کام بہت زیادہ کرتے ہیں ان سینس آف دیٹ. لیکن اینی ویز جو انڈسٹریل ہب کی بات کریں تو برازیل جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہے وہ بہت زیادہ فیوریبل ہے. دین پھر جو ہے افریقہ کی بات کریں تو دیٹ از اے ساؤتھ افریقہ. یہاں پر جتنے بھی ایریاز نظر آ رہے ہیں وہ ساؤتھ افریقہ کے ایریاز ہیں. برٹین آپ کے پاس جو ہے ون آف دا موسٹ امپارٹینٹ انڈسٹریل مینوفیکچر، اینڈ دین آسٹریلیا. ادر کنٹریز میں ہم بات کریں تو دوسری کنٹریز بھی ہیں جو کہ اسٹیل انڈسٹری میں جو ہے وہ اپنا پارٹیسپیشن دے رہی ہوتی ہیں. کوئکلی موو کرتے ہیں ہم اپنی کاٹن ٹیکسٹائل انڈسٹریز کی طرف. کاٹن ٹیکسٹائل انڈسٹریز اسٹیل انڈسٹریز ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں، اور اسٹیل انڈسٹریز میں ایک کوشچن جو ہے میں آپ لوگوں کو تھرو کر چکی ہوں کہ کون سا کوشچن جو ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ آپ کے پاس وہاں پر موجود ہوتا ہے. کاٹن ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے وہ آپ کے پاس آپ کی سب سے بیسک انڈسٹریز میں شمار کی جانے والی انڈسٹریز ہے. اور یہاں پہ جب آپ سے کوشچن آسکنگ ہو رہی ہوتی ہے تو کوشچن آسکنگ جو بیسڈ کر رہی ہوتی ہے وہ یہی بیس کر رہی ہوتی ہے کہ آپ کے پاس جو کاٹن ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے وہ تقریباً آپ کے پاس 80% ایریاز میں 80% آف کنٹریز میں موجود ہے. واٹ از دا ریزن بہائنڈ اٹ کہ جو کنٹریز ہیں وہ آرام سے جو ہے کاٹن ٹیکسٹائل انڈسٹری کو جو ہے وہ کاٹن ٹیکسٹائل انڈسٹریز کے پروسیجر جو ہے وہ پرفارم کر لیتی ہیں. واٹ از دا ریزن بہائنڈ اٹ دیٹ پروسیجرنگ آر ایزی فار ڈیولپ دا کاٹن ٹیکسٹائل انڈسٹری.
تو یہ آپ کے پاس جو ہے آپ کا ایگزام کوشچنس ہوتا ہے، یہ آپ کے پاس فیکٹر آف اسٹیبلشمنٹ آف دا کاٹن ٹیکسٹائل انڈسٹری، کاٹن ٹیکسٹائل انڈسٹریز کے لیے وہ کون کون سے فیکٹرز ہیں جن کو آپ کو دیکھنا ضروری ہوتا ہے، اور جن کا جو ہے ایک پارٹیسپیشن ہوتی ہے آپ کے پاس آپ کی کاٹن ٹیکسٹائل انڈسٹری میں۔ سب سے پہلے تو اگر ہم بات کریں تو آپ کا انرجی ریسورس ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، آپ کے پاس آپ کی الیکٹریسٹی کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، آپ کے پاس آپ کا کول کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، جس سے آپ کیا کر سکیں، جس کو برن کرنے کے بعد اپنے پاس جو ہے آپ اپنی انرجی جو ہے وہ حاصل کر سکیں۔ اگر میں آپ لوگوں کو یاد دلاؤں تو تقریباً 2015-16 میں جو ہے ایک رپورٹ جو ہے وہ ڈسکلوز ہوئی تھی، جس میں بتایا گیا تھا کہ پاکستان کی تقریباً جو ہے 12% ٹو 15% جو انڈسٹریز ہیں وہ شفٹ ہو گئی ہیں، کاٹن ٹیکسٹائل انڈسٹریز ایکچولی جو ہے وہ شفٹ ہو گئی ہیں کراچی سے یا پاکستان سے جو ہے وہ بنگلہ دیش کی طرف۔ اور پھر جب ان کے مطلب اس رپورٹ کو جب جو ہے تھرالی پڑھا گیا، اس کے کانسیکوینسز کے واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دیٹ کہ پاکستان کی جو انڈسٹریز ہیں وہ 15% انڈسٹریز جو کاٹن ٹیکسٹائل انڈسٹریز ہیں وہ آپ کے پاس شفٹ ہو گئی ہیں بنگلہ دیش کی طرف، تو اس کا سب سے بڑا ریزن جو نکلا تھا وہ نکلا تھا کہ ان دنوں جو ہے انرجی کرائسس بہت زیادہ تھے۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا سی این جی کے ایشوز کھڑے ہوا کرتے تھے، لوڈ شیڈنگ کا ایک بڑا مسئلہ ہوا کرتا تھا ان دنوں۔ واٹر ریسورسز جو ہے کاٹن ٹیکسٹائل کے لیے واٹر ریسورس کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، تو واٹر ریسورسز جو ہے وہ آپ کے پاس موجود نہیں ہوتے تھے۔ یہ جو ہے آپ کے پاس کیا تھا، ایک کرائسس تھا، اس کرائسس نے کیا کرا آپ کی پوری انڈسٹری شفٹ کر دی، مطلب انڈسٹری کو جو ہے اس کو بند کر دیا، اس کو شفٹ کر دی، جس کی وجہ سے آپ کے پاس آپ کی جی ڈی پی جو ہے وہ بہت زیادہ یہاں پر افیکٹڈ ہوئی تھی۔ دین پھر ہم کیپٹل کی بات کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ کے پاس، ہم انڈسٹری کی بات کریں تو ہائی اماؤنٹ آف کیپٹل جو ہے وہاں پر ضروری ہے۔ اویلیبلٹی آف دی را مٹیریل کا بہت زیادہ ضروری ہے، اٹ مینس آف دیٹ کہ جب آپ کاٹن ٹیکسٹائل انڈسٹری کی بات کریں تو جس کنٹری میں جو ہے کاٹن کر رہی ہے وہاں پر کاٹن کا ہونا، کاٹن فلاورز کا ہونا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ مارکیٹس جو اس کے نیئر اباؤٹ ہو، واٹر سپلائی جو بہترین ہو، ٹرانسپورٹیشن کی فیسلٹیز موجود ہو، اسکلڈ لیبرس موجود ہو، مطلب جس کو جو ہے نو ہاؤ ہو کے کس طریقے سے جو ہے وہ ٹیکسٹائل میں جو ہے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور لینڈ ایریا کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ کلائمیٹ کا ایکچولی جو ہے ایک کیونکہ کلائمیٹ آپ کے پاس جو ہے ان کنٹرول فیکٹر میں، اگر آپ اوپر کے فیکٹرز کی بات کریں تو آپ ٹرانسپورٹ فیسلٹیز کو جو ہے خود ڈیولپ کر سکتے ہیں، اسکل لیبر کو ٹریننگ کر کے اسکلفل بنا سکتے ہیں، واٹر سپلائی جو ہے پاسبلٹی بنا سکتے ہیں، آپ را مٹیریل کی پاسبلٹی بنا سکتے ہیں۔ لیکن ایک کلائمیٹ ایک ایسی چیز ہے آپ کے پاس جو جس کو جو ہے آپ کے کنٹرول میں ہی نہیں ہے۔ تو سب سے زیادہ امپورٹنٹلی آپ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ جہاں پر اپنے پاس اپنی کاٹن ٹیکسٹائل کو لوکیٹ کرنے کے لیے جا رہے ہو، کاٹن ٹیکسٹائل کو جو ہے آپ اسٹیبلش کرنے کے لیے جا رہے ہو، وہاں کا کلائمیٹ کیسے، جیسے کہ اگر آپ کراچی کی بات کریں، کراچی میں جیسے کہ سب سے پہلے ولیکا کاٹن ٹیکسٹائل مل جو ہے وہ اسٹارٹ ہوئی تھی سائٹ ایریا میں 1948 اینڈ 49 کی بات ہے اس ٹائم کی۔ تو جب اس کو بنایا گیا تو اس ٹائم پاکستان کا کراچی کا کلائمیٹ جو ہے وہ اس چیز کو بہت زیادہ سپورٹ کیا کرتا تھا۔ ناؤ اگر اب ہم بات کریں تو فیصل آباد از ون آف دا بیسٹ پلیس فار دا کاٹن ٹیکسٹائل انڈسٹریز کے، وہاں پر مطلب کراچی کے ساتھ ساتھ جو فیصل آباد ہے وہ اب جو ہے اس کی کلائمیٹ، وہاں کا کلائمیٹ جو ہے وہ اس کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ آپ کے پاس کاٹن بنانے کے لیے ہیومیڈیٹی کا لیول جو ہے وہ آپ کے پاس کنٹرول فیکٹر میں شامل ہے کہ اسے کنٹرول ہونا چاہیے۔ وہ آپ کا کلائمیٹ ڈرائی ہوگا تو اٹ مینس آف دیٹ کہ آپ کا فلاور جو ہوگا وہ بہت جلدی جو ہے وہ ڈرائی ہو جائے گا، اور اس کی جو آگے پروسیسنگ کرنا جو ہے آسان ہوگا، جیسے کہ اسپائن کرنے کے بعد جو ہے اس کو بریک کرنا ڈفرینٹ پارٹیکلس میں، تو اس کو کرنا آسان ہوگا۔ دین پھر ہم بات کرتے ہیں گورنمنٹ پیٹرونیج کی، گورنمنٹ پیٹرونیج ان سینس آف دیٹ کہ ٹیکسز آپ کے پاس کتنی جو ہے نا آپ کو آپ کی گورنمنٹ سبسڈیز پرووائڈ کریے، کتنی جو ہے نا وہ آپ کو ٹیکسس میں جو ہے وہ آپ کو فیسلیٹیٹ کر رہی ہے۔ گورنمنٹ کی ڈیوٹیز کون کون سی جس کو آپ نے جو ہے پیڈ آف کرنا ہے، تو دیٹ از کال دا گورنمنٹ پیٹرونیج۔ دین ہم بات کرتے ہیں ورلڈ کاٹن ٹیکسٹائل انڈسٹریز کی کہ کہاں کہاں پر ورلڈ کاٹن ٹیکسٹائل انڈسٹریز موجود ہے۔ اچھا جی، کاٹن ٹیکسٹائل انڈسٹریز کا جو انیشیٹر ہے یا جس کو آپ پوائنر کہہ سکتے ہیں وہ آپ کے پاس یونائٹیڈ کنگڈم ہے۔ یونائٹیڈ کنگڈم جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہے اس کے پوائنٹرز میں شامل ہوتا ہے، اور اس کے پوائنٹرز میں جب ہم بات کرتے ہیں تو مانچسٹر سٹی از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ سٹی، جہاں سے جیسے کہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ فیصل آباد کو بھی جو ہے وہ پاکستان کا مانچسٹر کہا جاتا ہے۔
اینی ویز تو یہاں پہ جو ہے یونائٹیڈ کنگڈم جو ہے نا وہ آپ کے پاس پوائنٹرز میں شمار ہوتا ہے، اور یونائٹیڈ کنگڈم نے جو ہے اس چیز کے اوپر اپنی اس انڈسٹری کے اوپر جو ہے وہ بہت کام کیا ہے، اور وہاں سے جو ہے ان کا اکنامیکل شیئر بھی جو ہے وہ تقریباً ان کا اکنامیکل شیئر آل دو 40s کے اراؤنڈ میں جو ہے وہاں پر موجود ہے، جو کاٹن ٹیکسٹائل انڈسٹریز کی بہاف پر جو ہے یو کے وہاں پر ارن کر رہا ہوتا ہے۔ یونائٹیڈ اسٹیٹ آف امریکہ کی بات کریں تو یونائٹیڈ اسٹیٹ آف امریکہ ڈیولپ کنٹریز ہے، تو وہاں پر آبویسلی سی چیزیں کاٹن ٹیکسٹائل انڈسٹریز جو ہے وہ موجود ہوگی۔ الباما، نارتھ ان دا ساؤتھ کیرولینا، ٹیکساس، جارجیا، یہ تمام کے تمام ایریاز جو ہیں وہ موجود ہیں۔ دین جرمنی جو ہے اٹ از آل دا نون رینونڈ ان دا کاٹن ٹیکسٹائل انڈسٹری، فرینکفرٹ، میونخ، البرفیلڈ، ہمبرگ اینڈ اپر ریور ویلیز جو ہیں وہ موجود ہیں۔ دوسری کنٹریز میں یورپ کی جو ہے فرانس، اسپین، سویڈن، فن لینڈ، پولینڈ، یہ تمام کے تمام بارسلونا، چیکوسلاواکیا اینڈ سوئٹزرلینڈ جو ہے وہ کنٹریز موجود ہیں، جو کہ یہاں پر ادر کنٹریز میں جو ہے وہ شمار ہو رہی ہیں۔ پھر ہم ایشیا کی بات کرتے ہیں۔ ایشیا میں جو ہے آپ کے پاس کلائمیٹ جو ہے وہ اس کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے۔ جاپان جو چائنا جو ہے وہ یہاں پر آن دا فرسٹ نمبر، چائنا میں سب سے زیادہ جو ہے وہ پروڈکشن ہو رہی ہوتی ہے آپ کے پاس آپ کی کاٹن ٹیکسٹائل انڈسٹریز کی، اور مینلی جو کاٹن ٹیکسٹائل استعمال ہو رہی ہوتی ہے آپ کے پاس آپ کے مڈل ایسٹ میں، وہ عموماً جو ہے وہ چائنا کی پروڈکشن ہی ہوتی ہے۔ جاپان کی بات کریں تو جاپان جو ہے وہ اپنا سارا را مٹیریل جو ہے وہ باہر سے امپورٹ کر رہا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی جاپان کی جو شیئر ہے کاٹن ٹیکسٹائل میں، وہ اپنی جگہ پر جو ہے وہ جو ہے ایک ہائی مارجن کے ساتھ موجود ہے۔ دین انڈیا اور پاکستان دونوں جو ہے وہ آپ کے پاس یہاں پر سب سے پہلے ہم انڈیا کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ یو پی، ایم پی، مہاراشٹر، اتر پردیش، مدھیہ پردیش، اتر پردیش، یو پی، ایم پی، دین دہلی، پونا، کرناٹکا، ممبئی، دیٹ از the areas which is very important for the India۔ دین جو پاکستان کی بات کریں تو کراچی جو ہے وہ آپ کے پاس سب سے بڑا ہب ہے کاٹن ٹیکسٹائل انڈسٹریز کا۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ کے پاس فیصل آباد، حیدرآباد، لاہور جو ہے وہ آپ کے پاس موجود ہے، جہاں پر جو ہے پاکستان میں کاٹن ٹیکسٹائل انڈسٹریز جو ہے وہ پرفارم کر رہی ہوتی ہے، اور وہ اور اب ایک اچھا جو جی ڈی پی ہے، ایک اکنامیکل شیئر ہے، وہ وہاں پر جو ہے موجود ہوتا ہے، بیکاز آف دیٹ کہ ان کا کلائمیٹ اس کو سپورٹ کر رہا ہے، واٹر سپلائی موجود ہے۔ دوسرے پارٹ آف دس اگر آپ پاکستان انڈیا کے ساتھ ساتھ بات کریں تو آپ کے پاس ٹیکسٹائل جو ہے وہ ساؤتھ کوریا، بنگلہ دیش، انڈونیشیا اینڈ ازبکستان اینڈ ٹرکی میں بھی جو ہے وہ موجود ہے۔ لاسٹ ہم ٹاپک ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں فرٹیلائزرس انڈسٹری کی۔ فرٹیلائزر انڈسٹری جو ہے وہ کیمیکل انڈسٹری کی سب سے بڑی نون انڈسٹری موجود ہے، جہاں پر آپ کیا کر رہے ہو اپنے ایگریکلچر کو سپورٹ دینے کے لیے اس کی ایک ایکسلری مٹیریل جو ہے وہ تیار کر رہے ہو۔ اب ایکسلری مٹیریل جو آپ کے پاس تیار کیا جا رہا ہے، وہ آپ کے پاس جو ہے اب فاسفیٹ فرٹیلائزرز استعمال کی جا رہی ہے، پوٹاشیم فرٹیلائزرز استعمال کی جا رہی ہے، اور نائٹروجینیس فرٹیلائزرز کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ جو فرٹیلائزرز ہوتی ہیں، یہ آپ کے پاس آپ کی سوائل کی فرٹیلٹی کو انکریز کرنے کے لیے جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہیں۔ جیسے کہ کچھ ٹائم پہلے ہم نے ایک بار ڈسکس کی تھی کہ کیمیکل فرٹیلائزرز کے اوپر جو ہے وہ بین بھی ہوا تھا۔ مجھے یاد آ رہا ہے میں نے کسی لیکچر میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ بات ڈسکس کی ہے کہ کیمیکل فرٹیلائزرز کو جو ہے وہ بین بھی کیا گیا تھا، کیونکہ اس کی وجہ سے جو ہے آپ کے پاس آپ کے فوڈ میں جو ہے وہ ہارمفل جرمز، ہارمفل ایٹم جو ہے وہ استعمال ہو رہے تھے، جو آپ کی ہیومن باڈی کے لیے جو ہے وہ بالکل بھی فیسیلیٹیٹنگ نہیں تھے، جس کی وجہ سے امریکہ میں ایکچولی اس کو جو ہے وہ بین کیا گیا تھا۔ دین پھر ٹائملی اس کے بعد جو ہے اس کا بین ختم کر دیا گیا۔ لیکن پاکستان میں اگر ہم بات کریں تو پاکستان میں سب سے زیادہ جو فرٹیلائزر انڈسٹری جو ہے اس کا بہت بڑا رول موجود ہے آپ کی زمین کی فرٹیلٹی کو انکریز کرنے کے لیے، کیونکہ پاکستان کی جو بہت ساری لینڈ ہے وہ سیلینٹی کی پرابلمس کی وجہ سے، واٹر لاجنگ کی پرابلمس کی وجہ سے جو ہے وہ یوز لیس ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو اب جو زمین موجود ہے جس کے اوپر آپ ایگریکلچر کی ایکٹیویٹیز پرفارم کرو گے، تو وہاں کی جو سوائل ہے اس کا جو ہے سرفیس ہونا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ دیٹس وائی فرٹیلائزر انڈسٹریز جو ہے اس کا رول آپ کے پاس آپ کی ایکٹیویٹیز کو پروموٹ کرنے میں جو ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ناؤ اسٹوڈنٹس، آج کے اس ٹاپک کو سیکنڈری ایکٹیویٹیز کے اس ٹاپک کو سم اپ کرتے ہیں۔ سیکنڈری ایکٹیویٹیز کے اس ٹاپک میں ہم نے سب سے پہلے ہم نے سیکنڈری ایکٹیویٹیز کو سمجھا ہے، پھر 3 انڈسٹریز کو ہم نے یہاں پر دیکھا۔ اگر آپ اپنا پاس پیپر اٹھائیں گے تو ایک پاس پیپر میں جو ہے آپ سے یہ کوشچن آسکنگ ہے کہ
explain the location of the steel industry and why steel industries are concentrated in the developed areas and developed countries. सबसे पहले ये चीज़ मौजूद है. सेकंड, फिर फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के हवाले से क्वेश्चन आता है कि वाई फर्टिलाइजर्स इज द हार्मफुल फॉर द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़. तो ये जो तीन आपके पास ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के पास छोड़ के जा रही हूँ, आपको अपने नोट्स जो है वो खुद प्रिपेयर करने होंगे. देन फिर जो है मतलब फर्टिलाइजर्स की क्यों हार्मफुल है, और फिर वाई कंट्रीज आर थिंक अबाउट are thinking about the ban of that country, that fertilizers industry. ये चीज़ जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट है. दैन फिर जो है कॉटन इंडस्ट्री की बात की जाती है, तो कॉटन इंडस्ट्री के बाद के लिए इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है वो ये आता है कि वाई कॉटन इंडस्ट्री आर मेनली लोकेटेड इन एशिया. अब जब आप एशिया पे बात करेंगे कि भाई एशिया में लोकेटेड क्यों है, तो आप वहाँ पर इस बात को ज़रूर डिस्कस कर रहे होंगे कि एशिया का क्लाइमेट जो है या एशिया के फैक्टर्स जो हैं वो एक्चुअली क्या कर रहे होते हैं, आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं. देन फिर आप जब फर्टिलाइज़र्स की बात कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर आ होता है कि हाइलाइट द नेसेसिटी ऑफ द फर्टिलाइज़र्स इन एग्रीकल्चर, गिव द काइंड ऑफ फर्टिलाइज़र्स. ओके, कि फर्टिलाइज़र्स जो है वो क्यों ज़रूरी है आपके पास आपकी एग्रीकल्चर के लिए. तो दैट इज़ द क्वेश्चंस which was the part of the KUBS. And now it is your duty to make the notes and your assignment as well for दिस टॉपिक्स एंड दिस क्वेश्चंस. नाउ आज के लिए जो है हम यहाँ पर अपना लेक्चर जो है वो सम अप करते हैं. अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू.